अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज हम आपके सामने फिर हाजिर हैं अपने तमाम मौजूआत के साथ। मेरी कोशिश होगी कि दोनों हम अपने मौजूआत को बराबर का वक्त दें ताकि तमाम की जो आरा है हमें कलेक्टिवली इन दोनों खास मौजूआत पर मिल जाए। सबसे पहले बात करना जरूरी होगी मईशत के हवाले से, क्योंकि मईशत के हवाले से दोनों इतराफ से बहुत सारी बातें खैर हो रही हैं, लेकिन फंडामेंटल्स पर हम असल में बात करेंगे, क्योंकि इसमें हुकूमत का भी एक अपना मौकफ है, एक अपना उनका नैरेटिव है, साथ साथ अपोजिशन की मुसलसल यकीनन जैसे कि अपोजिशन का रोल भी है किसी भी जमहूरियत में उनकी तनकीद का, और इस हवाले से अपोजिशन की जो मईशत पर तनकीद है वो भी हमें अक्सर और बेशतर आज भी जैसे कि नजर आई है, और इस तरह से जो पिछले कुछ गुज़िश्ता रोज रहे हैं उसमें भी इस हवाले से बात होती रही है। हत्ता ये कहना गलत नहीं होगा नाजरीन कि ये इस वक्त एक फोकल पॉइंट या एक महवर नजर आता है पाकिस्तानी मईशत की, अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और पाकिस्तानी मईशत में असल जो फंडामेंटल्स हैं किस सतह पर मौजूद हैं, स्टेटिस्टिक्स क्या कहते हैं, अदाद शुमार क्या हैं, और हकीकतन अगर हम अपनी मईशत को असेस करें तो हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि 2 साल जो हुकूमत का अरसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो भी अब मुकम्मल हो चुका है। तो इस वक्त भी ये एक असेस करने की हमारी मईशत के एतबार से एक अच्छा वक्त है। खैर, जो इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में तो अमूमन जो है वो बात हुई है, होनी भी चाहिए कि किस तरह से कर्जे और किस तरह से लोन्स वगैरह और IMF का एक रिकरिंग साइकिल है जो कि जो भी हुकूमत आए, ये हुकूमत हो या इससे गुज़िश्ता हो या उससे पहले वाली हो, हमेशा से एक इनहेरिट अफसोस के साथ करना पड़ता है। और इस सब का जो हल है वो यही है कि हमारी मईशत में हम सेल्फ सस्टेनेंस लाएं, यानी कि खुद इन्हिसारी हम अपनी मईशत में पैदा करें। टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी नाजरीन, एक तो फिस्कल डेफिसिट काफी हद तक जो है वो हमने देखा है कि इस वक्त कम हुआ है और 8.1% GDP का है। गुज़िश्ता जो फिस्कल गुजरा है उसके कंपैरिजन में 8.9% जो था फिस्कल डेफिसिट था गुज़िश्ता फिस्कल ईयर में, तो यानी कि इसमें हमें कमी मिली है। फिस्कल डेफिसिट नाजरीन आसान आम फहम अल्फाज में वो मवाजना है जो कि हमारे इखराजात और हमारी कमाई में होता है। तो ये जो मवाजना या ये जो डिफरेंस है ये कम हुआ है, ये खुशाइंद है। सीमेंट और टेक्सटाइल्स वगैरह की जो सेल्स हैं वो बेहतर हुई हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो कुछ माशी एक्टिविटी है वो भी कुछ हद तक स्पर अप हुई है। साथ साथ जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स में इंडिसेस हैं, जो कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है कि बावजूद कोविड के उस वक्त भी स्टॉक मार्केट ने हमारी अच्छा मजबूत परफॉर्म किया और अभी भी हमें स्टॉक मार्केट से अच्छी खबरें मौसूल हो रही हैं। ये कुछ अच्छे आदाद और शुमार अपनी जगह मौजूद हैं। इनका बहुत बड़ा अमल दखल नाजरीन इस बात में भी है कि कोरोना वायरस को हमने अनएक्सपेक्टेडली जल्दी हमने कोरोना वायरस पे जल्दी काबू पाया और फिर अब उसके बाद हमने एक मेजर रीओपनिंग भी अपनी मईशत के लिए की है। इसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमें अकाउंट इन करना होगा। फिर दूसरी तरफ अगर कुछ दीगर स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो अगर इस वक्त डिसमल स्टेटिस्टिक्स जो हमें नजर आते हैं या आदादो शुमार नजर आते हैं वो महंगाई के हवाले से हैं, क्योंकि महंगाई की शरह में कंट्रोल हम उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं और महंगाई की शरह इस वक्त अगर हम देखें तो बड़े सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। बहुत बड़ा उसमें एक फैक्टर ये भी है कि अब क्योंकि हमारा रुपी बनिस्बत डॉलर के डी वैल्यू हुआ है और उसको असल कुछ उसकी वैल्यू पर लाने की कोशिश की गई है, तो उसके बाद से एक डिवैल्यूएशन जो हुई उसके असरात हमें इन्फ्लेशन पर नजर आते हैं या महंगाई की शरह पर नजर आते हैं, और उसका एक दूसरा जो डायरेक्ट ताल्लुक बनता है वो गवर्नेंस के मुंसलिक मामला से भी बनता है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले मौजू पे नाज़रीन हम ये बात करेंगे और साथ साथ हमारे जो दीगर जो एवेन्यूज हैं जिनके जरिए IMF के अलावा जिनकी तरफ से हमें अच्छी मदद या फिर अच्छे हमें वसाइल मौसूल हुए हैं पाकिस्तान को, जिन्होंने बहुत प्रमोट किया है मुश्किल औकात में, मुश्किल वक्तों में, उनके बारे में भी हम इस सेगमेंट में बात करने की कोशिश करेंगे, जो पाकिस्तान के दरीना दोस्त वगैरह हैं और जो रीजनल एक पाकिस्तान का बैलेंस है सिक्योरिटी या मईशत के एतबार से। दूसरे मौजू पे नाजरीन आते हुए, कल जो हंगामा आराई हुई नैब में जब मरियम नवाज साहिबा को तलब किया गया था, उसके बाद से जो चीजें अनफोल्ड हुई, जो इवेंट्स अनफोल्ड हुए, उस पर कल भी हमने तफसीली बहस की थी। आज दूसरे मौजू पे दोबारा से उसको टच अप ऑन करने की कोशिश की जाएगी। दोनों इतराफ एक दूसरे को ब्लेम करती हुई नजर आती हैं और यकीनन इसका हल यही होगा कि एक शफाफ तौर पर बाकायदा तहकीकात कराई जाए और पता चले, जैसे फ्लोर ऑफ द हाउस पे जनाब शाह महमूद कुरैशी ने भी ये बात कही थी कि पता चले कि ये शुरुआत या इनिशिएशन किस तरफ से हुई। आज भी जैसे हमने देखा और कल से ये सिलसिला चल रहा है कि दोनों इतराफ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं वीडियोज वगैरह को, जिसमें ये
ایک دوسرے کے اوپر ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے یا الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہنگامہ آرائی کا سلسلہ تھا وہ کس طرف سے شروع ہوا تھا. حکومت الزام لگا رہی ہے نون لیگ کے کارکنان پر, اور نون لیگ اور خاص طور پر جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ تمام الزام لگا رہے ہیں کہ یہ پنجاب پولیس کی طرف سے آغاز کیا گیا تھا ان تمام امور کا. خیر, اس کے اوپر ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری, اور پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ جو اس میں گلٹی پائے جائیں گے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور ان کے خلاف سخت ترین کارروائی ہوگی, کیونکہ یقیناً یہ تمام جو عوامل ہیں ایٹ لیسٹ اس قسم کی کیوٹک سچویشن سے ان کو دور رکھنا چاہیے. آج خیر نیب میں جناب عثمان بزدار چیف منسٹر پنجاب بھی پیش ہوئے, تو یہ بھی جانیں گے اپوزیشن سے کہ کیا ان کا یہ گلہ دور ہوا کہ لاپ سائیڈڈ یا یک طرفہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. خیر, یہ بھی ہمارا جو دوسرے موضوع کا حصہ ہے وہ ہم رکھنے کی کوشش کریں گے. باقاعدہ ناظرین میں آغاز کروں, بڑا پرٹیننٹ گیسٹ پینل میرے ساتھ موجود ہے. ٹو بگن ود, سب سے پہلے ڈاکٹر رمیش کمار یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجھے جوائن کر رہے ہیں, ممبر قومی اسمبلی آپ پاکستان تحریک انصاف سے. گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کا موقف ہمارے ساتھ آن بورڈ رکھیں گے. ویلکم جی ڈاکٹر صاحب, آپ تھینک یو کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, وقت نکالا ہمارے لیے. شائستہ پرویز ملک صاحبہ ناظرین ہمیں پی ایم ایل این سے جوائن کر رہی ہیں, ممبر قومی اسمبلی ہیں آپ اور اسٹالورٹ ہیں اپنی جماعت سے. بہت شکریہ شائستہ بی بی, وایا اسکائپ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. سلمان غنی صاحب ناظرین ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور وایا فون لائن ہمارے ساتھ ہیں. آپ کا بھی جو بے باک تجزیہ تبصرہ ہے نیوٹرلی اسپیکنگ ہم ان تمام موضوعات پہ آن بورڈ رکھیں گے. تو پہلے موضوع پہ کوئکلی آتے ہوئے شائستہ بی بی, اگر آپ کا کامنٹ اس پہ پہلے آ جائے, کیونکہ کل بھی ہم نے دیکھا ایون جو مریم صاحبہ کی بھی پریس ٹاک تھی, کافی انہوں نے معیشت کے حوالے سے بات کی, گورننس کے اعتبار سے انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. بتائیے گا اکانومی کے حوالے سے ہمیں کچھ فگرز, جہاں شکایت کرتے ہیں مہنگائی کی, جہاں آپ گورننس کے حوالے سے شکایات کرتے ہیں, تو دوسری طرف کیا ایکنالج کرنا چاہیے کہ کچھ حد تک جو ہماری فسکل ڈیفیسٹ ہے اس پہ ہم نے قابو پایا ہے, یا پھر ہماری اسٹاک ایکسچینج نے بہتر پرفارم کیا ہے, یا کورونا وائرس کو ہم نے جلد قابو پا لیا ہے اس پر جتنا ایکسپیکٹڈ تھا اس سے کمپیریزن میں, اس سے موازنے میں. شائستہ صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مونا فار ہیونگ می ان یور پروگرام. پلیزر آلویز. دیکھیے میری آواز ایکو کر رہی ہے وچ از ویری ڈسٹربنگ. I'll get this sorted. میں جی آپ پلیز کنٹینیو کیجیے گا, میں اس کو کرواتی ہوں ریزالو. مونا, میں آئی ایم نو اکنامک ایکسپرٹ, لیکن میں اتنی بات جانتی ہوں کہ اکانومی اگر تھرائیو کر رہی ہے اور امپروو کر رہی ہے تو پھر میرے ملک میں بے روزگاری کیوں اتنی ہے, پھر میرے ملک میں لوگ غربت کی لکیر سے اتنی زیادہ تعداد میں اور کیوں نیچے آ گئے, پھر میرے ملک میں مہنگائی اتنی زیادہ کیوں ہے, پھر میرے ملک میں جو بیسک کھانے پینے کی خورد و نوش کی چیزیں ہیں وہ آسمانوں کو کیوں چھو رہی ہیں. دیکھیں آٹا, چینی, چاول, میں کہتی ہوں نان پوچھ لیں, کچھ پوچھ لیں آپ, پیٹرول دیکھ لیں, کسی چیز کوئی بھی چیز قابو میں نہیں ہے. ادھر آپ اس کو مس مینجمنٹ کہہ لیں, بیڈ گورننس کہہ لیں, لیکن میں ایسی اکانومی کو کیا کروں جہاں پہ لوگ سڑکوں پہ نکلنے کے لیے بےتاب ہیں, جہاں لوگ ہمارے پہ پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ ہم خاموش ہیں, ہم کیوں نہیں سڑکوں پہ آتے, کہ اس قدر مہنگائی اور بے بسی اور برے حالات ہیں لوگوں کے. دیکھیں اکانومی چاہے جو مرضی, میں نے کبھی اتنا سونا مہنگا نہیں دیکھا کہ غریب اب تو تصور بھی نہیں کر سکتا ایک چھلے کا بھی. اور مطلب کہ کس چیز کی طرف دیکھیں, دوائیاں دیکھ لیں وہ 500% مہنگی ہو چکی ہیں. کس چیز کو میں دیکھوں جس سے مجھے لگے کہ میری اکانومی بہت اچھی جا رہی ہے اور صحیح ٹریک پہ آ گئی ہے. مجھے تو جب سمجھ آئے گی اپنی اکانومی کی جب عام آدمی کی زندگی خوشحال ہوگی, جب نوکریاں مل رہی ہوں گی, جب انڈسٹری فل پروڈکشن پہ چل رہی ہوگی, میں اس وقت سمجھوں گی کہ اکانومی کو انہوں نے سنبھالا دے دیا ہے اور اکانومی ٹھیک ہو گئی ہے. شائستہ صاحبہ, مالی خسارہ کم ہوا ہے 8.9%, 8.9 کی پروجیکشن تھی, اس کے کمپیریزن میں 8.1 آیا ہے, مزید کم ہونے کی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے. کیا یہ پرومسنگ فگر ہے آپ کے لیے, کیونکہ آپ درست فرما رہی ہیں اکانومی کے. دیکھیں مونا, بہت سی چیزیں میں نے آپ کو کہا ہے آئی ایم نو ایکسپرٹ, پر مجھے یہ پتا ہے کہ اس ملک میں نہ کوئی انڈسٹری لگ رہی ہے, نہ کوئی جیسے ہمارے زمانے میں پاور پلانٹس آ رہے تھے, جس طرح کام ہو رہا تھا. تو مجھے یہ پتا ہے کہ کوئی کسی قسم کی امپورٹ تو ہو ہی نہیں رہی, کوئی یہاں پہ انویسٹ کرنے کو تیار نہیں, کوئی یہاں پہ آنے کو تیار نہیں. تو پھر یہ جو بیلنس اور یہ ہوتا ہے یہ تو آبویسلی بہتر ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں جو
عام لیمن کی زبان میں آپ سے بات کروں تو بہت سی وجوہات ہیں جو نظر بھی آ رہی ہیں. آپ اپنی کیپیسٹی دیکھ لیں کہ آپ کی کاروں کی، آپ کی پروڈکشن کی کتنی کیا ہے اور وہ کس لیول پہ آ گئی ہیں. دیکھیں انہوں نے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو مراحت دے رہے ہیں، امنسٹی دے رہے ہیں، بلیک کو وائٹ کرنے کا موقع دے رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کا بھی نتیجہ، لیکن یہ سارا ایک سائیکل ہے نا مونا. جب تک سائیکل کا پہیہ مطلب معیشت کا پہیہ چلتا نہیں ہے تو آئسولیشن میں کہ چاہے آپ جتنی بھی مراحت دے دیں وہ کام نہیں کرتی. تو اللہ کرے یہ ملک صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے، ملک ہمارا بھی ہے. اگر یہ اکانومی کو سنبھال لیتے ہیں ویل اینڈ گڈ. لیکن جب عام آدمی کہے گا کہ آج مجھے نوکری مل رہی ہے، آج میرے گھر میں اپنے گھر 2 وقت کا کھانا لے کے جا رہا ہوں، اس وقت اس ملک کی اکانومی کو ہم کہیں گے کہ وہ صحیح راستے پہ ہے. صحیح، رائٹ. شائستہ بی بی نے جیسے بتایا اور انہوں نے ایک عوامی پلس کی بیسس پر بات کی ہے، جس میں صحیح بات ہے کہ سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ مہنگائی کا ہے. تو ڈاکٹر رمیش، آپ کی طرف وہ تمام آپ وہ سوالات لاتے ہوئے، پاور پلانٹس نہیں لگ رہے، ایمنسٹی دی ہے اور جو کالا دھن سفید کرنے کی کا جو موقع ہے اس کا بھی ایک فیکٹر ہے کہ جس وجہ سے کچھ بہتر ہمیں معیشت کے ریزلٹس مل رہے ہیں. لیکن مہنگائی کی جو سب سے پہلے جو بات کی ہے شائستہ صاحبہ نے، کیونکہ وہ تو کہہ رہی ہیں کہ واقعی جو ایک عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہے چیز یا امپیکٹ کرتی ہے وہ تو صرف مہنگائی کی شرح ہے. اس کے بارے میں فرمائیے گا. اور آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن اس خاص اس اسٹیٹسٹک کو لے کر گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ جیسے آپ کی حکومت شروع میں آئی ایم ایف کے پاس آپ نہیں گئے، لیکن کچھ دیرینہ ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے ہماری مدد کی. سعودی عربیہ نے جیسے ہمارے ساتھ بہت آگے آ کر مدد کی، ڈیفرڈ آئل پیمنٹس ہمیں وہاں سے موصول ہوئیں. بہت دیرینہ تعلقات ویسے بھی پاکستان اور سعودی عرب کے ہیں، سیکیورٹی پیراڈائم میں بھی، معیشت کے پیراڈائم میں بھی، ہر اعتبار سے. تو آپ کو لگتا ہے یہ فرینڈز بھی پھر جو ہمارے ریسکیو کے لیے آئے ہیں اور ہمیشہ آئے ہیں، ایون جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تب بھی سعودی عربیہ نے بڑا بڑھ چڑھ کر جیسے ہی پاور میں آئے تھے نون لیگ کے گورنمنٹ میں تو فوراً انہوں نے ایک غالباً $1 بلین انہوں نے گرانٹ کیے تھے. مونا، ایک تو شائستہ جو ہے نا وہ میری بڑی بہنوں کی طرح ہے، تو میں اس کو جھٹلا تو نہیں سکتا، مگر تھوڑا سا کلیئر ضرور کر سکتا ہوں کہ آپ نے اپنا ایک الفاظ یوز کیا کہ انہیریٹڈ پرابلمز. اس گورنمنٹ کو انہیریٹڈ، جیسے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی تو اس کو پیپلز پارٹی نے بھی بہت زیادہ پرابلم دیے اور انہوں نے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی اور اس کی ڈائریکشن بہتر کرنے کی اور تھی. ان کی ڈائریکشن یہ تھی کہ ہمیں پیسہ بھی اکٹھا کرنا ہے، ہمیں ڈیولپمنٹ کو اور فاسٹ کرنا ہے، تیز چکر چلانا ہے، اس سے ریونیو کلیکٹ کرنا ہے. ہماری جو گورنمنٹ آئی تو پی ایم ایل این کے لازمی ہیں، مفتاح ڈار صاحب، زبیر صاحب، سارے اکانومسٹ اچھے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے ہم پاکستان کو اس لیول کے اوپر چھوڑ کے جائیں کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے. یہ بہت زیادہ یہ باتیں آپس میں بھی ہوتی تھی اور ڈیفیکلٹ سچویشن ہے پاکستان کو. آپ اس وقت آلدو اس حکومت میں آپ نون لیگ کا حصہ تھے تو آپ وہاں سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ باتیں ہوتی تھیں؟ بالکل، وہ ڈیفیکلٹ دیکھیں بہت ہوشیار تھے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. انہوں نے کافی اکانومی کو چلانے کے لیے کچھ ایسے پروجیکٹ آگے لے کے آئے جس قسم کی لائبلٹی ملک کے اوپر چھوڑ دی. وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ تھا کہ اس لائبلٹی کو لے کے آگے اس طریقے سے بڑھا جائے اور اس کو لے کے آگے بڑھنے کے لیے ہماری حکومت نے بہت زیادہ کوشش کی. ہمارے پاس 2 راستے تھے. ایک یہ راستہ تھا جو پی ایم ایل این جو کر کے آ رہی تھی اس کو کنٹینیو کرنا. دوسرا یہ تھا کہ ہم فسکل ڈیفیسٹ کو کم کریں، ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کریں اور ہم ملک کے اندر جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے کر کے جو ملک کی اپنی اکانومی ہے اس کو اسٹیبل کریں. ہم باہر کے اوپر جو ہے وہ کم جائیں کیونکہ ہمارے انہیریٹڈ پرابلم میں 2 چیزیں ہمیں ملی. ایک تو فارن پالیسی. میں سمجھتا ہوں فارن پالیسی کے حوالے سے آپ کتنا بھی کہیں، دیکھیں میاں صاحب کی اپنی ٹھیک ہے سینئر سیاستدان ہے، مگر فارن پالیسی کے حوالے سے جو ایشوز تھے، جو فارن منسٹر نہیں تھا اس کے سارے اثرات اکانومی کے اوپر بھی آتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ ماضی میں آپ نے سعودی کے حوالے سے، میں ادھر بھی بات کروں گا، تو اکانومی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس سال بھی 25% ریونیو جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے کم ہوا. ایف بی آر کی بھی پرفارمنس بہتر ہے، لیکن 25% کم ہوا. ایف بی آر کی جس طریقے سے پرفارمنس بہتر ہو رہی ہے، ہم فائنانس کمیٹی کے اندر ہیں. علی جو ہے وہ باجی کا بیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ ہوشیار ہے فائنانس میں اور وہ ہمارے ساتھ ہے کمیٹی کے اندر. ٹھیک ٹھاک ہماری
اور جس طریقے سے بڑے اسٹیٹسٹکس لے کے آتے ہیں اس پہ بالکل، تو جس طریقے سے تو آپ ان چیزوں کو جھٹلا نہیں سکتے. رہی بات ڈیویلیوشن کی، ڈیویلیوشن ضرور ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے کہ ڈیویلیوشن جب مشرف کا ٹائم تھا 60 روپے کے اوپر ڈالر کھڑا تھا، 60 روپے سے 96 تک ڈالر جو آ گیا، وہ مشرف نے جس طریقے سے کنٹرول کیا پیپلز پارٹی نہیں کر سکی اور مشرف نے اس کو روکا تھا. مگر پھر ڈار صاحب نے اس طریقے سے کیا. اب انہوں نے بھی تو روکا تھا، ڈار صاحب نے اس وقت آٹومیٹک جو ہے ایک اسٹیٹ بینک کی انٹروین کے بغیر جو ہے $1 نے اپنی اسپیس لی ہوئی ہے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں، آپ جو انکلائن اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو نظر آ رہا ہے، اسپیشلی اس وقت 15 سے 20% پراپرٹیز کی ویلیو جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اس وقت. تو ہر جو ٹرینڈ ہے اس کووڈ کے باوجود مہنگائی دیکھیں انفلیشن ہے اور انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک 3 رکنی کمیٹی بنی تھی. اس میں تھا، عائشہ غوث پاشا تھی اور ہینا ربانی کھر تھے. ہم تینوں نے اپنی ریکمنڈیشن تھی جس کے اندر ہماری پہلی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ پالیسی ریٹ کو کم کریں اور آپ نے دیکھا کہ 13.25 ساڑھے 13 سے ہم 7% پہ آگے. اس کے اثرات شو ہو رہے ہیں. ایس ایم ایز بہت زیادہ آگے جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، میڈیم جو بزنس مین جو آگے ڈیولپ ہو رہا ہے. تو یہ اس کے اثرات آپ کو ان 6 مہینوں کے اندر، 12 مہینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو دسمبر تک آپ کو بہت زیادہ پہیا چلتا ہوا دیکھتے ہوئے نظر آئے گا. اس وقت موٹر ویز کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے غریب کے لیے کوئی امید کی کرن ہے. آپ یہ جو انفراسٹرکچر اب بن رہا ہے، ماضی میں انفراسٹرکچر گورنمنٹ بناتی تھی، اپنا پیسہ لگاتی تھی. اب بل ٹرانسفر بیسس کے اوپر ہو رہا ہے. یہ بل ٹرانسفر بیسس یہ ہے کہ انویسٹرز آئیں گے، لگائیں گے اور اس کے اوپر انکم وہ ریونیو اسے کریں گے. یہ جو چیزیں چل رہی ہے یہ ٹوٹل ریونیو ہوگا. آپ سیمنٹ سیکٹر کو دیکھیں، آپ ٹیکسٹائل کو دیکھیں، آپ آئرن کو دیکھیں، ہر چیز کو جو ہے وہ بہت پازیٹو ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اب آتے ہیں آپ کی دوسری، آپ نے بات کی دیکھیں سعودی کی. سعودی کے ساتھ پاکستان کا آج کا لنک نہیں ہے. ماضی میں ایک ایران کے ساتھ جب پاکستان جب آزاد ہوا تھا اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کو پہلے ویلکم کرنے والا ایران تھا. اور ایران کے ساتھ جو ہماری زیادہ تر شیعہ کمیونٹی ہے جس کی وجہ سے ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. مگر سعودی نے ہر وقت ہمیں اخلاقی طور پہ، مالی طور پہ اور ویسے بھی سعودی کے اندر، کیونکہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور سب لوگوں کی دل، سب لوگوں کا احترام جو ہے وہ مکہ مدینہ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے سعودی کے ساتھ ماضی سے بھی تعلقات زیادہ اچھے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ اس وقت جو میرے خیال میں 3 بلین سے زیادہ جو ہے وہ انہوں نے جو ڈیفر پیمنٹ آئل دیا. اور اس وقت جو جب کووڈ کی سچویشن ہے، آپ دیکھیں نا، ابھی بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی سعودی نے پیسے مانگے، لازمی پیسے تو ان کو دینے تھے. مجھے اجازت دیجیے گا، میں کیونکہ میرے پاس تھوڑا وقت مختصر ہے، میں ذرا سلمان غنی صاحب کی طرف بھی بڑھوں. اور میں شائستہ بھی مجھے کیونکہ میں صرف اپنے رمیش سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس سعودی عربیہ کے ساتھ اچھا شائستہ صاحبہ مجھے اجازت دیجیے گا. اصل میں جیسے میں تھوڑا سا اس میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہم لوگ ایک تھوڑا سا مکس ان پٹ وہ لے لیں. شائستہ یہ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں ایک چیز میری آپ دھیان سے سنیں. میں ہمیشہ ماضی میں بھی کہتا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں، پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر ساری انٹرنل پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے. وہ انٹرنل پولیٹکس ختم ہونی چاہیے. ہمیں مل کے آگے بڑھنا چاہیے. اور سعودی کے ساتھ چاہے میاں صاحب رہا تب بھی ہم نے تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کی، چاہے آج ہے تب بھی ہم بہتر تعلقات. اور سعودی کو بھی پاکستان کے ساتھ ایک محبت ہے، کیونکہ سعودی کے اوپر بھی جب کوئی چیلنج آیا، کوئی سیکیورٹی ایشو آیا تو ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج اور ہماری عوام سعودی کے ساتھ ایسے ہی کھڑی ہے. تو یہ کبھی کبھار چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ آتی ہے نا، تو یہ کوئی دراڑیں نہیں پیدا کر سکتی، یہ اور مضبوط مجھے ذرا اجازت دیجیے گا تاکہ سلمان صاحب بھی اس پہ اپنا نقطۂ نظر. سلمان صاحب سر، یور مچ اویٹڈ کمنٹ پلیز. دیکھیں مونا صاحب، آپ کے دونوں معزز مہمان میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور انہوں نے بڑی بیلنسڈ گفتگو کی ہے. ڈاکٹر رمیش کمار چونکہ ماضی کی حکومت بھی دیکھ چکے ہیں، موجودہ حکومت کا بھی حصہ ہے. پاکستان کو کوئی اندرونی اور بیرونی چیلنجز نہیں،
سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ معاشی چیلنج ہے. آپ نے جن حکومتی اعداد و شمار کا ذکر کیا، دیکھیں میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ حکومتیں اپنے اعداد و شمار بیان کرتی ہیں، اور جب تک اعداد و شمار کے اثرات لوگوں تک نہ پہنچیں اس وقت تک لوگ مطمئن نہیں ہوتے. دیکھیں اقتصادی استحکام میں جو تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں فروغ پاتی ہیں، کاروباری سرگرمیاں فروغ پائیں تو روزگار کے موقع ملتے ہیں، روزگار بڑے تو لوگوں میں قوت خرید پیدا ہوتی ہے. آپ نے دو بار دونوں معزز مہمانوں سے ذکر کیا مہنگائی کا. دیکھیں اس حکومت سے لوگوں کو بہت ساری توقعات تھی، اس لیے کہ ماضی کی حکومتوں کے حوالے سے بہت زیادہ ریزرویشن ظاہر کی جاتی رہی. خان صاحب کی حکومت سے ایک جو توقع تھی کہ وہ پاکستان کے اندر گورننس یقینی بنائیں گے، عام آدمی کو ریلیف فراہم ہوگا، انہیں انصاف ملے گا، انتظامی اصلاحات ہوں گی. لیکن بات یہ کہ جو معاشی چیلنج ہے کہ معاشی چیلنج پہ جن نتائج کی توقع تھی وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے. دیکھیں حکومتی اعداد و شمار حکومتیں ہمیشہ یہ بات کہتی ہیں، یہ سب کچھ وہ بجٹ میں بھی کہہ چکے ہیں، لیکن اب بجٹ نہ آپ کو یاد ہوگا، نہ مجھے یاد ہوگا، نہ آپ کے دونوں معزز مہمانوں کو یاد ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو معاشی محاذ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے میں ضرور یہ بات آپ کو یاد کرواتا چلوں. دیکھیں پاکستان کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے سب سے پہلے اپنے خطاب میں چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی. جی اس لیے کی تھی کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہمارے درمیان ایسی ہونی چاہیے جس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس نیج پہ کھڑا ہے آج اگر ہم اندرونی طور پہ مضبوط ہوں گے تو پھر اس خطے کے اندر ہمیں ایک ایج ملا ہوا ہے. اس وقت خارجہ محاذ پہ اس خطے میں ہمیں ایک ایج ملا ہے اور یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے اس لیے کہ یہ کشمیر ایشو پہ، افغانستان کے مسئلے پہ چین روس آپ کے ساتھ کھڑا ہے، ایران نے چابہار کی بندرگاہ سے انڈیا کی چھٹی کروا دی ہے، بنگلہ دیش آپ کے حوالے سے سافٹ ہے. اگر آپ اندرونی طور پہ مضبوط ہوں تو یہ ایک بہت بڑا ایج کہلوائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو بات کی گئی ہے کہ کم از کم اکانومی کے محاذ پہ ایوان کے اندر سر جوڑنے چاہیے. دنیا کی جمہوریت کے اندر جب ایوان ان کے ایوانوں میں لوگ سر جوڑتے ہیں تو عوام مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے لیے سوچ رہے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایوانوں کے حوالے سے ایک اچھا تاثر نہیں ہے کہ یہاں پر دیکھیں لوگ اپنی ووٹ کی پرچی سیاستدانوں کو دیتے ہیں کہ یہ بس اقتدار آ کے، اور سر یہ سیاستدانوں پر ہی اس کا پھر جو ہے وہ جب تک بوجھ ہے کہ انہوں نے تاثر اچھا کرنا ہے. جی جب تک جمہوریت کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچتے اس وقت تک سیاسی استحکام نہیں آتا. دوسری بات آپ نے جو ابھی سعودی عرب کے حوالے سے کی ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کی تھی وہ کشمیر کے تناظر میں تھی. دیکھیں کشمیر کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے تو شاہ صاحب بڑے ٹچی تھے اور وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ ہمیں اگر کشمیر کے محاذ پر آگے بڑھنا ہے تو سب کو ہم نے ساتھ لے کے بڑھنا ہے. اور انہوں نے کوئی گلا نہیں تھا کیا، انہوں نے کہا پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی ہے، ہمارا ایشو ہوتا ہے ریاستی پالیسی ہے. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب جو بات کر رہے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں سعودی عرب نے کہاں آپ کا ساتھ دیا. جب آپ نے ایٹمی دھماکے کیے تو امریکہ نے آپ کی امداد بند کر دی تھی. تو یہ سعودی عرب تھا جس نے آپ کو تیل دیا مفت، اس کے ساتھ آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہوا ہے. دیکھیں دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب سے ہمارے کوئی تعلقات خراب ہوئے ہیں یا خراب ہونے جا رہے ہیں، بلکہ آئندہ ہفتے ایک بڑا اہم وزٹ ہونے والا ہے سعودی عرب کا. یہ ساری جو غلط فہمیاں یہ ختم ہوں گی. لیکن بات پھر وہی ہے جو آج آپ کے پروگرام کا محور ہے کہ جب تک آپ معاشی میدان میں مضبوط نہیں ہوں گے چیلنجز ختم نہیں ہوں گے. اور معاشی محاذ پہ اچھی پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے. اچھی پیش رفت تب ممکن ہوگی جب پاکستان کے سیاستدان ایک پیج پہ ہوں گے. رائٹ، بالکل ناظرین، میرا خیال ہے بہت ہم نے کمپریہنسولی اپنے پہلے موضوع پہ بات کی ہے اور یقیناً یہ تمام چیزیں ہماری اٹینشن مانگتی ہیں. جب ہم خود انحصاری کی بات کرتے ہیں اپنی معیشت کو لے کر، وہاں پر ہم اپنے دیرینہ دوستوں کے حوالے سے بھی ہم مسلسل بات کریں گے. پاکستان کی یہ ریاستی پالیسی ہے، اسٹیٹ پالیسی ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے توازن کو انکریج کیا ہے. ہم نے خطے میں امن کے لیے بہت کوششیں کی ہیں اور بالکل سعودی عربیہ ایک بہت ٹائم ٹیسٹڈ پاکستان کا پارٹنر ہے، دوست ہے، اور مکہ مدینہ کے حوالے سے باقاعدہ سیکیورٹی کمٹمنٹس ہیں. OIC میں بھی ہمیشہ سے اس طرح سے عرب ورلڈ نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اور پھر یقیناً جب ہم ایک خطے میں امن کی بات کرتے ہیں، بیلنس کی بات کرتے ہیں، تو ترکی ہو، قطر ہو، ملیشیا ہو، یہ بھی ہمارے اتنے ہی امپورٹنٹ اور ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہیں. بلکہ کنگ سلمان کی جو طبیعت ناساز تھی کچھ ابھی دن پہلے، تو پرائم منسٹر عمران خان نے ان کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا تھا ٹویٹر پیغام کے ذریعے. کوئکلی موونگ آن ٹو دا سیکنڈ ٹاپک، کیونکہ سیاسی موضوع ہمارا ہے اور
اس کے اوپر تمام آئی ایم شیور کہ بڑے پرٹیننٹ اس وقت اپنی آراء رکھتے ہیں. کل جو ہنگامہ آرائی ہوئی اور پھر کل جو نیب کی پیشی کے دوران جو معاملات جیسے جیسے انفولڈ ہوئے، کیا واقعی اس کا صرف یہی حل ہے کہ اس کی ایک شفاف تحقیقات کرائی جائیں، لیکن اس کے علاوہ ایسی چیزیں دوبارہ رونما اس قسم کے واقعات نہ رونما ہوں اور احتساب کا عمل بھی سائملٹینیسلی ٹھیک ٹھاک ساتھ ساتھ چلتا رہے؟ یہ بات بھی ایک تو کریں گے، اور جو اس کے سیاسی محرکات ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی ایک کم بیک بھی ہم نے دیکھی ہے کہ وہ کافی عرصے سے وہ خاموش تھیں. ان کے پیچھے بھی کیا باتیں تھیں کہ وہ خاموش تھیں، پھر اس کے بعد اب انہوں نے کم بیک کیا ہے. شہباز صاحب بھی آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی کچھ ٹویٹس کیے ہیں نیب کی کارکردگی کے حوالے سے کہ ان پولیٹیکلی وکٹمائز کرتا ہے نیب اوپوننٹس کو، سیاسی اوپوننٹس کو. رمیش صاحب آپ سے آغاز کر لیں، آپ کروائیں گے، آپ کی حکومت آپ اس کو پش کریں گے اس بات کو کہ اس کے اوپر ٹرانسپیرنٹ انکوائری کی جائے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کل شاہ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اور وہ بالکل کلیئر اسٹیٹمنٹ تھی، کل نہیں بلکہ آج جب خواجہ آصف کے بعد، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہونی چاہیے. مگر مین چیز یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بہت پرانی لیڈرشپ ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ احتسابی ادارہ چاہے اس کے اوپر آپ کی سرٹیفیکیشن ہو یا نہیں ہو، مگر ریاستی ادارے کی احترام کرنا وہ آپ کے فرض میں شامل ہے. اور جس طریقے سے کل میں نے عمران کو جو تکرار پروگرام والا جو ابھی جی این این پہ ہے، اس کی میں نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر میں نے کلپ دیکھی اور اس کو میں نے سنا، تو وہ تو کہتے ہیں کہ 40 منٹ میڈم مریم نواز رکی رہی کہ میرے ورکر آئے، اور جس قسم کا پتھراؤ جو کیا گیا. تو ایک انڈیپینڈنٹ اینکر جس طریقے سے بات کر رہے تھے، یہاں پہ یہ الزام لگتا ہے کہ پولیس نے یہ کیا. مریم صاحبہ تو کہہ رہی تھی میں رکی رہی کہ آئیں مجھ سے پوچھیں، میں سوال جواب کیے بغیر. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ نیب نے بالکل وائز ڈیسیشن کیا. جب ایسا ماحول بن گیا تھا اور جو باہر جس قسم کی ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی، اور ایک ہم نے جو ہے وہ اس وقت کے حساب سے، ماحول کے حساب سے نیب نے بالکل صحیح ڈیسیشن کیا کہ اس کو اس وقت نہیں بلایا گیا کہ بھئی بعد میں ہم بلائیں گے. میں سمجھتا ہوں کل کے واقعے نے ایک نیب کو دوبارہ موقع دے دیا، کیونکہ میں بھی ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کو انکوائری لیول کے اوپر کسی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے. جب اس کو بلائیں تو وہ آ جائے، اسے پوچھنا چاہیے. مگر کل جس طریقے سے ہوا تو پھر نیب صحیح کہہ رہی ہے کہ بھائی کسی بھی پولیٹیشین کو ہم جب بلاتے ہیں تو وہ اس قسم کا پولیٹیکل جو ہے وہ پوائنٹ اسکورنگ کر کے جس قسم کی جو ہے وہ انارکی پھیلاتا ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ اس کو 15-20 دن رکھ کے ہم یہ کریں. تو یہ نیب کے موقف کی ایک تائید ہوئی ہے. یہ ہمیں ہرگز ان کی چیزوں سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے. ہمیں ریاستی ادارے، اگر وہ ریاستی اداروں کے اوپر کوئی آپ کی سرٹیفکیشن نہیں ہے تو اسمبلی میں بیٹھیں. آج کل ویسے بھی وہ موضوع بنا ہوا ہے، وہ تو آپ پہلے بھی بیٹھے تھے، کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا. دیکھیں اس کے الزام ڈالا کہ آپ نہیں، اس کے اندر دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ فیٹف ایک پاکستان کا نیشنل ایشو تھا جو ماضی سے چلتا آ رہا تھا، اس گورنمنٹ کا ایشو نہیں تھا. اس کے ساتھ نیب بل کو نتھی کرنا یہ بھی اپوزیشن کی غلطی تھی. جس نے بھی ان کو مشورہ دیا وہ غلط مشورہ دیا، مگر مشورہ لینے کے بعد بھی اگر حکومت نے ان کی یہ بات مانی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو جو ہے وہ کمپرومائز کے اوپر لے کے آئیں گے. نہیں، آپ کی جائز ڈیمانڈ وہ مانے گا، مگر آپ اگر کمپرومائز کے اوپر کہیں گے کہ یہ ہم بل تب پاس کریں گے جب آپ جو ہے نیب کے اندر یہ کہیں گے کہ 5 سال کے بعد آپ ان کی پرانے کیسز کے اوپر نہیں کر سکتے، یہ کمپرومائز نہیں. احتساب کے اوپر نیگوسیشن ہو سکتی ہے آپ اس کو اور احتساب کو مضبوط کرنے کے لیے، مگر اس کے اندر ٹرانسپیرنٹ وداؤٹ اینی انٹرفیرنس اس کو یقینی بنانے کے لیے آپ بالکل بیٹھے، مگر اس کو آپ اس کے ہاتھ باندھنے کے لیے نہیں. اگر ہاتھ باندھنے کے لیے بیٹھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر تو کم سے کم عمران خان تو جو ہے جس کا مینیفیسٹو ہی ہے تو وہ اس چیز کے اوپر نہیں بیٹھے گا. یہ غلطی ہوئی ہے، چاہے کارکنوں سے ہوئی، چاہے لیڈر کسی نے کہا یا کسی نے بھی کہا. میں سمجھتا ہوں شائستہ صاحبہ جی دیکھیں مونا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں اور آپ انہیں بھی سمجھا دیں کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی کسی ملک میں نہیں ہوتی وہاں نہ انویسٹمنٹ آتی ہے نہ اکنامک ریوائول ہوتا ہے. اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اس میں کوئی کمنگ بیک ٹو واٹ ہیپن ٹمورو، مونا وہ کل ایک بہت ہی افسوسناک دن تھا کیونکہ کل ریاستی دہشت گردی واز ایٹ اٹس پیک. وہاں جو ظلم ہوا ہے اور جس طرح ایک سیاسی پارٹی کے کارکنوں کو مارا گیا ہے، وہ اگر آپ کی بلکہ 2 کیمرہ مین
2 रिपोर्टर्स को भी बहुत मार पिटी है और उनके तो क्योंकि वो तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे थे। देखिए मोना, क्यों हमारे में इतनी अदम बर्दाश्त और कम ज़र्फी आ गई है कि हम ऑपोजिशन की तनकीद सुन ही नहीं सकते। और अगर आप देख लें किस तरह मीडिया का गला घोटा गया है, आप देख लें किस तरह लोगों को उठाया जाता है, आप देख लें किस तरह कल एक सियासी इंतकाम जो मैं कहूंगी लिया गया है अपनी सियासी पॉलिटिकल अपोनेंट से, वो सबके सामने। मोना, मैं वहां पे मौजूद थी, हम सब वहां मौजूद थे। वहां पे बकौल चौहान साहब के 200-250 लोग थे, जबकि कैमरे की आंख ने दिखाया है कि कितने लोग थे। अब उन्होंने ये कहा है कि वो सारे कोई 10 लाख रुपए दिए गए थे और फिर ये कह के मंगवाए गए थे लोग। 10 लाख और 20 लाख का कोई सबूत नहीं है। वो सबूत जो हमें फैजाबाद जी में बिल्कुल, ऐसा कोई सबूत नहीं है। ये दिस इज एन एलिगेशन और ये तमाम के ऊपर बात बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, शफाफ। देखिए, एक पुरसुकून यकजहती के लिए एक गैदरिंग हुई और ये लोगों के डिमांड पे, लोगों की प्रेशर में आके तमाम लोगों ने किया, क्योंकि जब वो देखते हैं कि उनके क़यादत पे को मलाइन किया जा रहा है, उनकी क़यादत को जलील किया जा रहा है, जबकि ऑनरेबल कोर्ट्स चीख के कह रही हैं कि आर्म ट्विस्टिंग और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इंजीनियरिंग के लिए ह्यूमन राइट्स वॉच कह रहा है कि क्या हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। तो कल जो हुआ वो मैं आपको बताऊं कि पुरसुकून तराने बज रहे थे और तमाम लोग मरियम नवाज शरीफ का इंतजार कर रहे थे। हमने देखा कि वहां वाटर कैनन की वो जो बड़ी गाड़ियां होती हैं वो खड़ी हैं, तो फिर भी सब अपने अपने तराने बजा रहे थे और इतना अच्छा माहौल था। सही, आपके ख्याल से कि वहां से इनिशिएट किया गया है और पुलिस ने इनिशिएट किया? पुलिस की नफरी इतनी ज्यादा थी और अगर आप लाहौर नैब को जानती हैं तो मेरा ख्याल एक बहुत आगे, मतलब कोई 20 फुट 40 फुट का फासला था बिटवीन नैब एंड द पीपल, नैब के गेट का और लोगों का। तो फिर हुआ कभी कि मरियम नवाज शरीफ की गाड़ी आ रही है, तो आपको लाजमी पता है कि क़यादत से एक दीवानावार उनसियत कारकुनों की होती है, वो उनकी गाड़ी की तरफ बढ़े। तो जैसे ही उनकी गाड़ी एंटर हुई है तो मेरा ख्याल है कि वो बुखलाहट और वो जो रिपोर्ट्स हो रही थी कि कितना क्राउड आ गया है, वो पुलिस कुछ उस बुखलाहट में उसने जो वाटर कैनन्स थे वो पहले खोले और टीयर गैसिंग की है। और मैं आपको बताऊं मोना कि मैंने पहली दफा, हम एक जीप के ऊपर, मैं आपको तस्वीरें विजुअल्स भेज दूंगी, हम जीप के ऊपर खड़े हैं, दोनों एतराफ से विजुअल्स हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, कल से ये मामला उसी तरह से सरगर्म है। व्हाट हैपेंड, यू हैव टू लिसन कि इन्होंने कोई स्पाइस वाला स्प्रे भी किया जिससे मुंह पे चूंटियां सी और वो जलन सी हुई है, और उसके लिए मुझे नहीं पता कहाँ से। सही, राइट, मुझे इजाजत दीजिएगा शाइस्ता साहिबा, थ्रोइंग हुई है और उसके आपका बड़ा वाज़ेह वक़्फ़ आ गया है, आप बहुत क्लियर हैं कि आप वहाँ पर खुद मौजूद थी। उसके बाद पुलिस ने इतना पथराव किया है कि हमारी जीप के ऊपर 6 लोग थे और वो 5 जख्मी हुए, जिसमें ठीक हो गया जी, परवेज मलिक MNA, शजा ख्वाजा MNA, वो जख्मी हुई है। मुझे इजाजत दीजिएगा शाइस्ता साहिबा, मैं जरा सलमान साहब का भी इस पे व्यू मांग लूं, पथराव से, क्योंकि सलमान साहब भी आपकी तरह लाहौर में हैं और आई एम श्योर उनकी भी बहुत लोगों से बात हुई होगी इस मौजू पे। मेरे पास वक्त थोड़ा सा मुख्तसर है शाइस्ता बीबी। सच्चाई है, उसके बाद क्राउड फिपर गया। ठीक है, राइट, पॉइंट मेड शाइस्ता साहिबा। पकड़ के लोगों को मारा सलमान साहब और जख्मी किया, और आज मोना भी एक कल का वाक़या है जो नून लीग और पुलिस के दरमियान जी सलमान साहब, शाइस्ता साहिबा अलाउ कीजिएगा सलमान साहब का भी व्यू आ जाए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। जी पकड़ के ले जा रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं सलमान साहब। वो लोग जी, मैंने कहा गुज़िश्ता रोज जो लाहौर में नैब के ऑफिस के बाहर तबादल का वाक़या है, शाइस्ता साहिबा प्लीज एक मिनट, प्लीज और हमने सलमान साहब आप बोले सलमान साहब। जी मैंने कहा गुज़िश्ता रोज जो वाक़या हुआ है नैब ऑफिस के बाहर तसादम का वाक़या, ये अफसोसनाक है और ये कोई पहला वाक़या नहीं है और ना ही ये आखिरी वाक़या है। और मैं समझता हूँ कि जब अदारों की बात होती है तो अदारे मुतबर हैं, अदारों की अपनी एक इज्जत और तकरीम है कि आज अगर नैब के बाहर ये सूरत बनी है तो मोना साहिबा माजी के अंदर खुद आपके अदारे पे भी हमला हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला
हुआ था। तो ये रुझान खत्म होना चाहिए, और ये रुझान कौन खत्म करेगा? कि पाकिस्तान के अहले सियासत को खत्म करना है और अदारों की इज्जत और तकरीम कायम रहनी चाहिए। जहाँ तक नैब की तरफ से जो नोटिस दिया गया है, देखिए जो मुझे याद है कि मरियम नवाज साहिबा तकरीबन 1.5 माह तक के नैब की कस्टडी में रही इन्हीं एसेट के हवाले से, और उसके बाद अदालत आलिया से उनकी जमानत हुई और उसके खिलाफ खुद नैब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल के अंदर ये जो नोटिस आया था वो जाके अपना एक बयान रिकॉर्ड कर सकती थी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक रद्देमल मौजूद है और नैब के अदारे के हवाले से मैं किसी की बात करने के लिए तैयार नहीं, ना मेरे कोई जज्बात, ना नून या पीपल्स पार्टी। देखिए पाकिस्तान की अदालत उस्मा ने कुछ रिजर्वेशन जाहिर की है और मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती ये है कि माजी की अपोजिशन उसमें वो नैब के खिलाफ थी, आज की अपोजिशन नैब को टारगेट कर रही है। तो ये तो जिम्मेदारी पाकिस्तान के सियासतदानों की थी कि वो एक ऐसा कानून बनाते जिस पर सबका एतमाद हो। मोना, मैं इसमें 1-2 मिनट देना चाहूंगा क्योंकि मेरा गिला है सुप्रीम कोर्ट के हमले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर से इक़्तिदार रहे, इन्हें अपने दौर के अंदर नैब के कानून में तरमीम करनी चाहिए थी। और दोनों आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान ये इसकी तारीफ करेंगे कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ उसमें एक एहसाब कमीशन की बात की गई। आखिर क्या वजह है कि उस एहसाब कमीशन पे इन्होंने पेशरफ नहीं की? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मौसर एहसाब आज कौमी जरूरत है और अदारे को हर हवाले से गैर जानिबदार होना चाहिए, आजादाना होना चाहिए और सियासी कुव्वतों को कतन ये नहीं दी जा सकती इजाजत कि वो इस पर असरअंदाज हों। अगर पाकिस्तान के अंदर एहसाब चलाना है, जमहूरियत चलानी है, तो जमहूरियत एहसाब के साथ मशरूत है, जवाबदेही के साथ मशरूत है और करप्ट लोग पार्टी के अंदर भी मौजूद है, उनसे भी निजात हासिल करनी चाहिए। सलमान साहब, आपने बिल्कुल सही बात की। इदारों का एहतराम, मैं समझता हूं कि कल की जो गलती है वो जैसे आज तक हम सुप्रीम कोर्ट के हमले की बात हिस्ट्री की बताते हैं, ये भी ऐसे ही हम बताते जाएंगे। मैं समझता हूँ एहतसाबी निजाम को मजबूत करके कम से कम इसका गुफारा होगा। सलमान साहब, लेकिन सियासी तौर पर आप देखें, कोई ब्रीफली मुख्तसरन अगर आप फरमा पाए। पुलिस वालों को मारा था और कहा था कि जत्थों की सूरत में जाओ और इनको टांगे तोड़ो इनकी। जी अच्छा, सलमान दूसरे की गलती बता के अपनी गलती को हम जो है ना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सियासी कारकुन मंजा हुआ सियासी कारकुन होना चाहिए। और आज जो लोग आज नैब को टारगेट कर रहे हैं, माजी में नैब उनके सहूलतकार का फर्ज अदा करता रहे। आज पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे एहसाबी इदारे की जरूरत है जो एक शफाफ तरीकेकार के मुताबिक एहसाब कर सके। और नैब के हवाले से सबसे ज्यादा रिजर्वेशन पाकिस्तान के अदालत उस्मा ने दी है और जिम्मेदारी सियासतदानों की है कि वे इसमें एक अच्छी उसको सही रिफॉर्म ताकि एक हिसाब का अमल मौसर बन सके। राइट, मुझे इस नोट पे वाइंड अप करना पड़ेगा। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन। नाज़रीन, वक्त काफी कम था, वरना मजीद हम लोग सियासी भी इसके पहलुओं पर मैं चाह रही थी कि हम बात करते, बट थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, डॉक्टर रमेश कुमार और जनाब सलमान गनी। दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस। अल्लाह हाफिज़।